हेलो सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली एपिसोड भी सुनें और अपने लुत्फ़ को दुबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। रात की तारीकी थी और आसमान में स्याह बादलों के मरगोले चकराते फिर रहे थे। कैप्टन फयाज की मोटरसाइकिल अंधेरे का सीना चीरती हुई चिकनी सड़क पर फिसलती जा रही थी। कैरियर पर इमरान उल्लुओं की तरह दीदे फिरा रहा था। उसके होंठ भिंचे हुए थे और नथने फड़क रहे थे। दफातन वो फयाज का शाना थपथपा कर बोला, ये तो तयशुदा बात है कि किसी ने वालिद यकचशम की कुंजी की नकल तैयार करवाई है। लेकिन आखिर क्यों? पूछकर बताऊंगा। किससे? बेकरां नीले आसमान से तारों भरी रात से, होले होले चलने वाली ठंडी अदाओं लाहौल हवाओं से। फयाज कुछ न बोला। इमरान बुड़बड़ाता रहा, लेकिन शहीद मियाँ की कब्र की जारोकशी करने वाले की कुंजी, उसका हासिल करना निस्बतन आसान रहा होगा। बहरहाल हमें उस इमारत की तारीख मालूम करनी है। शायद हम उसके नवाह में पहुंच गए हैं। मोटरसाइकिल रोक दो। फयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। इंजन बंद कर दो। फयाज ने इंजन बंद कर दिया। इमरान ने उसके हाथ से मोटरसाइकिल लेकर एक जगह झाड़ी में छुपा दी। आखिर क्या करना चाहते हो? फयाज ने पूछा। मैं पूछता हूं तुम मुझे क्यों साथ लिए फिरते हो? इमरान बोला। वो कत्ल जो उस इमारत में हुआ था, कत्ल नहीं हादसा कहो। हादसा? क्या मतलब? फयाज हैरत से बोला। मतलब के लिए देखो गियासुल लुग़ात सफ़ा 112। वैसे 112 पर बेगम पारा याद आ रही है। बेगम पारा के साथ अमृत धारा ज़रूरी है, वरना डेविड की तरह चिदिया साफ। फयाज झुंझला कर खामोश हो गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने पहले पूरी इमारत का चक्कर लगाया, फिर सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर रुके। ओह, इमरान आहिस्ता से बुड़बड़ाया। ताला बंद नहीं है? कैसे देख लिया तुमने? मुझे तो सुझाई नहीं देता। फयाज ने कहा। तुम उल्लू नहीं हो, इमरान बोला। चलो इधर से हट जाओ। दोनों वहां से हटकर फिर मकान की पुश्त पर आए। इमरान ऊपर की तरफ देख रहा था। दीवार काफी ऊंची थी। उसने जेब से टॉर्च निकाली और दीवार पर रोशनी डालने लगा। मेरा बोझ संभाल सकोगे? उसने फयाज से पूछा। मैं नहीं समझा। तुम्हें समझाने के लिए तो बाकायदा ब्लैक बोर्ड और चॉक स्टिक चाहिए। मतलब ये कि मैं ऊपर जाना चाहता हूं। क्यों? क्या ये समझते हो कि कोई अंदर मौजूद है? फयाज ने कहा। नहीं, यूं ही झक मारने का इरादा है। चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कांधों पर खड़ा होकर अंदर जाऊंगा। लेकिन फिर भी दीवार बहुत ऊंची है। यार फजूल बहस ना करो, इमरान उकताकर बोला, वरना मैं वापस जा रहा हूं। तो अनो करहन फयाज दीवार की जड़ में बैठ गया। अम्मा जूते तो उतार लो, फयाज ने कहा। लेकर भागना मत, इमरान ने कहा और जूते उतारकर उसके कांधों पर खड़ा हो गया। चलो अब उठो। फयाज आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। इमरान का हाथ रोशनदान तक पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे वो बंदरों की तरह दीवार पर चढ़ रहा था। फयाज मुंह फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। वो सोच रहा था कि इमरान आदमी है या शैतान। क्या ये वही अहमक है जो बाज़ औक़ात किसी केचुए की तरह बिल्कुल बेज़रर मालूम होता है? जिन रोशनदानों की मदद से इमरान ऊपर पहुंचा था, उन्हीं के जरिए दूसरी तरफ उतर गया।
چند لمحے وہ دیوار سے لگا کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگا جدھر سے کئی قدموں کی آہٹیں مل رہی تھیں، اور پھر اسے یہ معلوم کر لینے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ نامعلوم آدمی اسی کمرے میں تھے جس میں اس نے لاش دیکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن دروازوں سے موم بتی کی ہلکی زرد روشنی چھن رہی تھی۔ اس کے علاوہ دالان بالکل تاریک تھا۔ عمران دیوار سے چپکا ہوا آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک اس کی نظر شہید مرد کی قبر کی طرف اٹھ گئی، جس کا تعویذ اوپر اٹھ رہا تھا۔ تعویذ اور فرش کے درمیان خلا میں ہلکی سی روشنی تھی، اور اس خلا سے دو خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران سہم کر رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک قبر سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ چیخ تھی یا کسی ایسی بندریا کی آواز جس کی گردن کسی کتے نے دبوچ لی ہو۔ عمران جھپٹ کر برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس چیخ کا رد عمل دوسرے کمرے والوں پر کیا ہوگا۔ وہ دروازے میں کھڑا قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تعویذ ابھی تک اٹھا ہوا تھا اور وہ خوفناک آنکھیں اب بھی چنگاریاں برسا رہی تھیں۔ دوسری چیخ کے ساتھ ہی برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک چیخ پھر سنائی دی جو پہلی سے مختلف تھی۔ غالباً یہ انہی نامعلوم آدمیوں میں سے کسی کی چیخ تھی۔ بھوت بھوت، کوئی کپکپاتی ہوئی آواز، اور ایسا معلوم ہوا جیسے کئی آدمی سردرد دروازے کی طرف بھاگ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سناٹا ہو گیا۔ قبر کا تعویذ برابر ہو گیا۔ عمران زمین پر لیٹ کر سینے کے بل رینگتا ہوا صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ کبھی کبھی وہ پلٹ کر قبر کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، لیکن پھر تعویذ نہیں اٹھا۔ صدر دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ عمران اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد پھر لوٹ پڑا۔ لاش والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اب وہاں اندھیرے کی حکومت تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ بند کر کے ٹارچ نکالی، لیکن روشنی ہوتے ہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خدا تمہاری بھی مغفرت کر۔ ٹھیک اسی جگہ جہاں وہ اس سے قبل بھی ایک لاش دیکھ چکا تھا، دوسری پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی پشت پر بھی 3 زخم تھے، جن سے خون بہہ بہہ کر فرش پر پھیل رہا تھا۔ عمران نے جھک کر اسے دیکھا۔ یہ خوش وضع اور کافی خوبصورت جوان تھا، اور لباس سے کسی اونچی سوسائٹی کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ آج ان کی کل اپنی باری ہے۔ عمران درویشانہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے مرنے والے کی مٹھی سے بدقت تمام نکالا تھا۔ وہ چند لمحے اسے ٹارچ کی روشنی میں دیکھتا رہا، پھر معنی خیز انداز میں سر ہلا کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ کمرے کے بقیہ حصوں کی حالت بعینہ ہی وہی تھی جو اس نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر پچھلی دیوار سے نیچے اتر رہا تھا۔ آخری روشن دان پر پیر رکھ کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ تمہاری یہ خصوصیت بھی آج ہی معلوم ہوئی، فیاض آہستہ سے بولا۔ کیا اندر کسی بندریہ سے ملاقات ہو گئی تھی؟ آواز پہنچی تھی یہاں تک؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن میں نے ان اطراف میں بندر نہیں دیکھے۔ ان کے علاوہ کوئی دوسری آواز؟ ہاں، شاید تم ڈر کر چیخے تھے، فیاض بولا۔ لاش اسی وقت چاہیے یا صبح؟ عمران نے پوچھا۔ لاش؟ فیاض اچھل پڑا۔ کیا کہتے ہو؟ کیسی لاش؟ اے دنیا کے عقل مند ترین احمق، صاف صاف کہو، فیاض جھنجھلا کر بولا۔ ایک دوسری لاش، 3 زخم، زخموں کا فاصلہ 5 انچ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ان کی گہرائی بھی یکساں نکلے گی۔ یار بیوقوف مت بناؤ، فیاض عاجزی سے بولا۔ جج صاحب والی کنجی موجود ہے، عقل مت بن جاؤ، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ہوا کس طرح؟ اسی طرح جیسے شیر ہوتے ہیں،
لیکن یہ شعر مجھے بھرتی کا معلوم ہوتا ہے، جیسے میر کا یہ شعر، میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، اب اس نے تو کش کا کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ بھلا بتاؤ دیر میں کیوں بیٹھا، جلدی کیوں نہیں بیٹھ گیا؟ دیر نہیں، دیر ہے، یعنی بت خانہ، فیاض نے کہا، پھر بڑبڑا کر بولا، لا حول ولا قوت۔ میں بھی اسی لغویت میں پڑ گیا۔ وہ لاش عمارت کے کس حصے میں ہے؟ اسی کمرے میں، اور ٹھیک اسی جگہ جہاں پہلی لاش ملی تھی۔ لیکن وہ آوازیں کیسی تھیں؟ فیاض نے پوچھا۔ او نہ پوچھو تو بہتر ہے، میں نے اتنا مضحکہ خیز منظر آج تک نہیں دیکھا۔ یعنی؟ پہلے ایک گدھا دکھائی دیا جس پر ایک بدریا سوار تھی، پھر ایک دوسرا سایہ نظر آیا جو یقیناً کسی آدمی کا تھا۔ اندھیرے میں بھی گدھے اور آدمی میں فرق کیا جا سکتا ہے، کیوں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ تم ہر وقت غیر سنجیدہ رہتے ہو۔ یار فیاض سچ کہنا، اگر تم ایک آدمی کو کسی بندریا کا منہ چومتے دیکھو تو تمہیں غصہ آئے گا یا نہیں؟ فضول وقت برباد کر رہے تم۔ اچھا چلو، عمران اس کا شانہ تھپتا ہوا بولا۔ وہ دونوں صدر دروازے کی طرف آئے۔ کیوں خام خواہ پریشان کر رہے ہو؟ فیاض نے کہا، کنجی نکالو۔ دروازہ کھول کر دونوں لاش والے کمرے میں آئے۔ عمران نے ٹارچ روشن کی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے اس طرح سر سہلا رہا تھا جیسے دماغ پر دفتن گرمی چڑھ گئی ہو۔ لاش غائب تھی۔ یہ کیا مذاق؟ فیاض بنا کر پلٹ پڑا۔ بعض عقلمند شاعر بھرتی کے شعر اپنی غزلوں سے نکال بھی دیا کرتے ہیں۔ یار عمران، میں باز آیا تمہاری مدد سے، مگر میری جان یہ تو دیکھو، نقش فریادی ہے کسی کی شوخی تحریر کا۔ لاش غائب کرنے والے نے ابھی خون کے تازہ دبوں کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ مرزا افتخار رفیع سودایا کوئی صاحب فرماتے تھے، قاتل ہماری لاش کو تشہیر دے ضرور، آئندہ تاکہ کوئی نہ کسی سے وفا کرے۔ فیاض جھک کر فرش پر پھیلے خون کو دیکھنے لگا۔ لیکن لاش کیا ہوئی؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ فرشتے اٹھا لے گئے، مرنے والا بہشتی تھا، مگر لا حول ولا بہشتی سکے کو بھی کہتے ہیں۔ اوہو، فردوسی تھا، لیکن فردوسی وہ تو محمود غزنوی کی زندگی ہی میں مر گیا تھا۔ پھر کیا کہیں گے؟ بھئی بولو نا یار، بھیجا مت چاٹو۔ الجھن، بتاؤ جلدی، کیا کہیں گے؟ سر چکرا رہا ہے، دورہ پڑ جائے گا۔ جنتی کہیں گے، عمران تم سے خدا سمجھے، جیو۔ ہاں تو مرنے والا جنتی تھا، اور کیا کہہ رہا تھا میں؟ تم یہیں رکے کیوں نہیں؟ فیاض بگڑ کر بولا، مجھے آواز دے دی ہوتی۔ سنو یار، بندریا تو کیا، میں نے آج تک کسی مکھی کا بھی بوسہ نہیں دیا۔ عمران مایوسی سے بولا۔ کیا معاملہ ہے؟ تم کئی بار بندریا کا حوالہ دے چکے ہو۔ جو کچھ ابھی تک بتایا ہے بالکل صحیح تھا۔ اس آدمی نے گدھے پر سے بندریا اتاری، اسے کمرے میں لے گیا، پھر بندریا دوبارہ چیخی اور وہ آدمی ایک بار، اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ پھر لاش دکھائی دی، گدھا اور بندریا غائب تھے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ مجھے جھوٹا سمجھنے والے پر قہر خدا بندی کیوں نہیں ٹوٹتا؟ فیاض تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر تھوک نکل کر بولا، تو پھر صبح پر رکھو۔ عمران کی نظریں پھر قبر کی طرف اٹھ گئیں۔ قبر کا تعویذ اٹھا ہوا تھا اور وہی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران نے ٹارچ بجھا دی اور فیاض کو دیوار کی اوٹ میں دھکیل لے گیا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ فیاض کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔ کیا؟ فیاض کانپ کر بولا،
بندریا، عمران نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ وہی چیخ ایک بار پھر سناٹے میں لہرا گئی۔ ارے باپ، فیاض کسی خوفزدہ بچے کی طرح بولا۔ آنکھیں بند کر لو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی چیزوں پر نظر پڑنے سے ہارٹ فیل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ریوالور لائے ہو؟ نہیں، تم نے بتایا کب تھا؟ خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا ٹھہرو، عمران آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ قبر کا تعویذ برابر ہو چکا تھا اور سناٹا پہلے سے بھی کچھ زیادہ گہرا معلوم ہونے لگا تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔